अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। मुल्की हालात जिस डगर पर इस वक्त चल रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त दो तीन बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान उन हालात से गुजर रहा है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक तो सैलाब है जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसने 2010 के फ्लड को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको पता है, जो इदारे वहां पर काम कर रहे हैं, जो हुकूमतें काम कर रही हैं, उनको पता है कि ये किस लेवल का चैलेंज जो है वो उनके सामने खड़ा हुआ है। बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो और बयानात आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का सैलाब इस वक्त क्या कुछ करने जा रहा है, आगे क्या मसाइल पाकिस्तान के लिए खड़े होने जा रहे हैं। दूसरा मसला है जो इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी चालों का, सियासी चालें, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो भी जारी है। और जो ये दोनों मामलात हैं, इन दोनों मामलात ने जो तीसरा मामला है उसको गंभीर बना दिया, और वो है मईशत का, इकोनॉमी का। महंगाई जो है वो उस उरूज पर पहुंच चुकी है जहां पर लोगों के लिए अब दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। सियासी अशराफिया बयानबाजी में मसरूफ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ है, एक दूसरे के खिलाफ बयानात में मसरूफ है, एक दूसरे को सही गलत साबित करने में मसरूफ है। अनफॉर्चुनेटली एक 180 डिग्री के एंगल पर स्टेटमेंट्स चेंज होती दिखाई देती हैं हमें जब आप हुकूमत में होते हैं और जब आप अपोजिशन में होते हैं। एकदम बयानात आपके चेंज हो जाते हैं। ये हुकूमत जो कल अपोजिशन में थी ये दावा करती दिखाई दे रही थी कि अगर हम आ गए तो महंगाई, बेरोजगारी, ये मसाइल हल कर देंगे, और इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो है वो मुश्किलात के गर्दाब में पाकिस्तान को फंसा दिया। खुद आए हैं तो डॉलर भी महंगा, अशियाए खुरोनोश भी महंगी, और जो मसाइल हैं वो हमारे सामने। इमरान खान साहब जो हुकूमत के दिनों में बता रहे थे कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, अब जो है वो इस पे तनकीद करते दिखाई देते हैं। महंगाई क्यों हो रही है, अब वो इस पे तनकीद करते दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब अब जो है, जो दिलचस्प बात है, अगर उनसे एक सवाल अभी हालिया इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पास इस मसले का क्या हल है, तो उन्होंने कहा मेरे पास इस मसले का सिर्फ ये हल है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाए, इलेक्शन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क की मईशत जिस गर्दाब में फंसी हुई है सैलाब की वजह से, जिन इशूज का हमें सामना है, वो इशूज जो हैं वो उसका हल इलेक्शन नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर सैलाब की सूरत हाल देखें तो वैसे ही लगता है कि इलेक्शन होना नामुमकिन है। तो यही हमारी पॉलिटिकल एलीट बैठकर ये फैसला क्यों नहीं कर लेती कि चाहे इलेक्शन जल्दी करवाने हैं या बदेर, लेकिन जो इस वक्त क्राइसिस है उससे कैसे निपटा जाए, इकोनॉमी से मुताल्लिक। इसी पर हमारे प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैर साहब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, शर्मिला फारूकी साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं जरा आपसे पहले प्रोग्राम का आगाज करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो मैंने इंट्रो में भी अपने बात की इब्तिदाइये में, कि जो मुआशी चैलेंजेस हैं हमारे, अगर हम बयानात सुने, मैंने आपको बताया कि ये जो हुकूमत है जब अपोजिशन में थी ये समझती थी हम सब हल कर देंगे, लेकिन इसे आज अंदाजा हो रहा होगा। जो आज अपोजिशन बने कल हुकूमत में थे वो कह रहे थे कि हम ये मसाइल की वजह कुछ और है। अभी ये जो मईशत जहां खड़ी हुई है, इस वक्त हम इस क्राइसिस से निकलने के लिए हमें बड़े मेजर्स क्या करने हैं, हम कहां खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक तो पहले इस बात को समझ लेना चाहिए है, आदिल शुक्रिया बुलाने का। एक तो इस बात को समझ लेना चाहिए है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई है। ये IMF का प्रोग्राम हमारा तकरीबन कोई तीन सालों से, 3.5 सालों से चल रहा है। अलावा एक छोटे से पीरियड के जिस वक्त PTI की हुकूमत ने तेल की कीमतों को कम कर दिया था, उसके अलावा तो प्रोग्राम ऑन ट्रैक ही रहा है। अभी ये जो 6वां और 7वां जो इस वक्त जो रिव्यू हुआ है IMF का, तो वो ये बता रहा है कि भाई ये तो 3 साल से प्रोग्राम है, और उससे 1.5 साल प्रोग्राम शुरू होने से 1.5 साल पहले एक और कामयाब प्रोग्राम खत्म हुआ था। तो हम तो इकोनॉमिक पॉलिसी वही है जो IMF की है। ये प्रोग्राम तय पाया था, PTI की हुकूमत ने तय किया था। अब जब से ये लोग आए हैं, ये नई हुकूमत आई है, इन्होंने कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर जो हुकूमत के पास जो मुख्तलिफ चॉइसेस की गुंजाइश होती है, उन्होंने वो चॉइसेस लिए कि जहां पर एक्सपेंडिचर कट्स कर सकते थे उसकी जगह उन्होंने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी।
اور ساتھ ہی پھر جب چونکہ بین الاقوامی حالات بگڑ رہے تھے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ بھی بہت زیادہ تیزی سے ڈالر چڑھتا جا رہا ہے، اور ہم انفلیشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ صرف نہیں ہے، بر صغیر کی تمام ممالک میں کبھی اتنی اونچی انفلیشن ہوئی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ دونوں سائڈ سے مجھے کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ یا وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا، میں نے میں کراچی میں ہوں اور میں نے کچھ یہاں پر جو ایکسپورٹرز ہیں ان سے بھی بات کی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں، ظاہر ایک تو ایشو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی 1 سال سے ایکسپورٹس کے جو آرڈرز تھے وہی کم ہونا شروع ہو گئے تھے وہاں سے، یعنی جو ویسٹرن مارکیٹ ہے، یورپین مارکیٹ ہے، وہاں سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اوور آل ریسیشن یا دنیا میں اکانومی یا جو آئل پرائسز اس کی وجہ سے پوری دنیا پہ برڈن تھا؟ کیونکہ ہم تو صرف اس کو ابھی اپنے مخصوص حالات سے کرتے نا، حکومت چلی گئی، IMF کا پیکج اور یہ سارا۔ ویسٹ میں جو ہم نے امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھا، وہ سعودیہ پہنچے آئل پرائسز نیچے لانے کے چکر میں، ان کے بھی مڈ ٹرم الیکشن ان کے لیے چیلنج ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا اوور آل ریسیشن ہے، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے اور ہم اس کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم نے ابھی اپنی مہنگائی سے اور بین الاقوامی مسائل سے نمٹنا ہے؟ جناب بالکل، دیکھیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی سلو ڈاؤن آیا ہے، لیکن وہ تو کووڈ کے دنوں میں زیادہ تھا، لیکن اس دوران پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھی تھیں۔ بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے ایسے حالات ہوں جو سامنے ہیں تو وہاں پر جو آج کل کی جو ریٹیلنگ بزنس ہے وہ آن ٹائم ڈیلیوری چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بس مارکیٹ کھلنے سے 1 ہفتہ پہلے پہنچے۔ اب ایسے حالات میں اگر ان کو شک پڑے کہ کسی ملک سے ڈیلیوری آن ٹائم نہیں ہو سکے گی بیکاز آف دی پولیٹیکل ٹرموائل جو بھی یہاں پر ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ نئے آرڈر دینے میں ان کو تھوڑی سی ذرا رسک ان کو نظر آتا ہے، تو وہ کہیں اور جا کے دیکھیں گے۔ اب جو گورنمنٹ نے جو پالیسی اختیار کی ہے امپورٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ جناب LCs نہیں کھول رہے، اس کی وجہ سے کئی ایکسپورٹرز ہیں کہ ان کی جو آرڈر کی جو کمپلائنس ہے وہ اب شک میں آ گئی ہے۔ اب بات یہ ہے نا کہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آج آپ نے ایک چیز دی، کل نہیں دی تو پرسوں پھر آپ کو آرڈر مل جائے گا، نہیں۔ جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ دوسری ملک میں، دوسری مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جس کا فائدہ پہنچا تھا کووڈ کے دنوں میں، تو اس کا مطلب فائدہ اب غائب ہو رہا ہے۔ انسرٹنٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اب اس سچویشن میں پولیٹیکل جو ہماری پارٹیز ہیں ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے نا، ان کو اندازہ ہوگا کہ شاید وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی اندر سٹیبلٹی آئے گی تو ہوگا۔ ڈاکٹر افتخار درانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی انتخابات فوراً مسئلے کا حل ہے، پہلے یہ بتائیں جو آپ کے بیک ڈور ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس میں کوئی کامیابی ہوئی ہے یا ناکامی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے میرے علم میں کوئی بیک ڈور کا علم نہیں ہے، اگر آپ کو ہے تو مجھے اس سے جو ہے اگر آپ بتا دیں گے تو میں گفتگو کر لوں گا۔ صدر مملکت جو ملاقاتوں کی کوشش کر رہے تھے، ایوان صدر کی جو ملاقاتیں ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے جی، ایسے سچ کوئی پارٹی لیول پہ ایسی گفتگو ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی میرے علم میں۔ آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے پتا ایسے ہماری گفتگو اس بات پہ ہوئی نہیں ہے تو میں کیسے اس کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہوں جب میں نے گفتگو سنی ہی نہیں ہے، نہ میرے سامنے ہوئی ہے۔ ہائیسٹ فورم جو ہمارا سینئر لیڈرشپ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایسی کوئی گفتگو میں نے نہیں سنی کہ چلے میں ذرا آپ کو صدر مملکت کا شارٹ سنواتا ہوں، کہہ رہے ہیں، سنائیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب نے یہ پیشکش کی ہے کہ اگر انہی چیزوں کو پرائرٹی رکھ کر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی تاریخ اس پر بیٹھ کر بات کر لو ہے، اور عمران خان صاحب مسلسل کسی نہ کسی انداز سے کمیونیکیشن میں مسلسل رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے جو میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی تو بڑی پازیٹیو گفتگو رہی اور سارے اسٹیک ہولڈرز کہیں نہ کہیں کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اس قوم کی لیڈرشپ پر بھروسہ ہے کہ اس میں سے وہ راستہ نکالیں گے۔ ایک آفر ہے ٹیبل پر موجود کہ بات چیت کرو، وہیں سے بات کو کیا جائے۔ تو کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہوا ابھی تک کہ صدر مملکت بات کریں، ایسی کوئی ملاقات نہیں؟ 10 اپریل سے لے کے آج تک ایک ہی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جی آپ الیکشن اناؤنس کر دیں، کیونکہ یہ تمام اکانومی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی آف دی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرجائل نازک پولیٹیکل صورتحال ہے اور دنیا میں اس حکومت کی جو اس وقت مخلوط حکومت ہے رجیم چینج کے تھرو، اس کی دنیاوی ساخت اس طرح کی نہیں ہے
جس ساخ کی وجہ سے لوگ اسکیپٹیکل ہیں اور مارکیٹ چلتی ہی ساری کی ساری پرسپشنز کے اوپر ہے. جیسے ہی آپ ان کو اسکیپٹیکل کریں گے تو مارکیٹ انسرٹن ہو جائے گی. اس وقت وہی چیلنج پاکستان کو بھی ہے. جنرلی کسی ملک میں بھی جی عادل بھائی اگر آپ دیکھیں آپ کا انکم ورسز ایکسپینسز ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کو انہوں نے برج کرنا ہے. برج کرنے کے لیے انٹرنیشنل لینڈنگ نہیں ہو رہی. آپ کو جو یہ $1.25 بلین انہوں نے دیا وہ ڈالر کو روک نہیں سکا. اچھا پھر آپ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بالکل صحیح بتایا کہ آپ نے آپشن پک کی گروتھ کنٹریکشن پہ, یعنی کہ آپ نے پروڈکشن ختم کر دی ہے, آپ نے امپورٹ پہ ریسٹرکشن لگا دی ہے. اس کا مطلب ہے اکانومی آگے نہیں بڑھے گی. جب پہیے نہیں چلے گا اکانومی کا تو آپ پیسے کہاں سے اکٹھے کریں گے؟ آپ کے پاس تو انکم جنریشن ہی ختم ہو گئی ہے. دوسرا آپ کے پاس لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تو ہے نا آپ کے سامنے. آپ ڈالر ہی نہیں تھے, کیا کرتے آپ؟ ڈیفالٹ کرا دیتے ملک کو. دیکھیں یہ تو دونوں چیزیں جو ہیں ہینڈ اینڈ گلو ہیں جی, دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اکانومی کو سٹال کر دیں گے. میرا خیال ہے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب بہتر اکانومسٹ ہیں, وہ بہتر اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. میں اسی لیے آپ سے دو دیکھیں. مجھے ذرا پولیٹیکل اپنا اسپیکٹ بتائیے گا کہ کیا جو آپ بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیے گا کیا وہ جو انتخابات پہلے تو اب یہ نہیں پتا نا یہ کراتے ہیں کہ نہیں کراتے, لیکن اگر انتخابات کرا دیں اور کیا نتائج کوئی بھی آئے آپ تسلیم کر لیں گے, یا پھر کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہاں دوسرے بھی جیت گئے تو ہم نتائج بھی تسلیم کر لیں گے اور اگلے فیصلے بھی؟ جو ایک میں بات پچھلی کمپلیٹ کر لوں جی. پاکستان کے پاس زراعت سے ایکسپورٹس ہیں اور آپ کی انڈسٹریل ایکسپورٹس ہیں. یہ دو ہیں جس سے آپ ارن کرتے ہیں. تیسرا آپ کے پاس فورن ریمیٹنسز ہیں. انفارچونیٹلی فلڈ کی وجہ سے جو آپ کی زراعت ہے اس پہ تو آپ امپورٹس ہی کر رہے ہیں. اچھا کھانے پینے کے لیے وہ بھی آپ کا ایشو چل رہا ہے. ایکسپورٹ آپ کی جو منیمل ہوگی, کیونکہ ہمارے وقتوں میں ہم نے بجلی پہ سبسڈی دی ہوئی تھی انڈسٹری کو, جو کہ اس وقت ختم ہو گئی ہے. مارکیٹ کمپیٹیٹو آپ نہیں رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں فورن ریمیٹنسز بھی کم ہو گئی ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈیپر کرائسس ہے. اسی کرائسس پہ جو ہے عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا سر, بٹ یہ ایکسپورٹرز جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تقریباً 7, 8, 10 مہینے سے ہی ہمارے آرڈرز آنا کم ہو گئے تھے. تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کب سے شروع ہوئی ہے جی؟ اسی وقت دیکھیں یہ جو مارکیٹ ہے ساری کی ساری گلوبلی وہ ریڈ کر رہی ہوتی ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے, ان کو پہلے پتہ چل رہا ہوتا ہے. یہ روزانہ کے حساب سے مارکیٹ پوزیشن کر رہی ہوتی ہے. جیسی انسرٹینٹی شروع ہوئی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب دیکھیں یہ تو اب آپ کی حکومت کو تو 8-10 مہینے نہیں ہوئے, لیکن چلیں اس بحث سے ہٹ کے ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ماحول ہوتا ہے ملک کے اندر, یہ تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن اس کا سولوشن کیسے ہے؟ سیلاب میں ملک آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے. الیکشن ہوں گے کیسے؟ لوگ تو کشتیوں پہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, جانوروں پہ بیٹھ کے بوٹس میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. کیسے ووٹ ڈالنے نکلیں گے؟ انتخابات کیسے ہوں؟ دیکھیے عادل بھائی, پہلی بات ہے ایکسیپٹینس آف دی ریالٹی. اگر آپ حقیقت مان لیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے ملک میں, ٹھیک ہے جی, جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اکانومسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہے کہ یہ چلیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا یا ان کے رکنے سے زیادہ نقصان ہوگا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے رکنے سے زیادہ نقصان ہے. ٹھیک ہے. اچھا ریسپانس فرام شرمیلا فاروقی صاحبہ. جی میں آتا ہوں, ابھی بڑی بہت لمبا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس, بڑی ڈیٹیل سے ساری بات کریں گے. شرمیلا صاحبہ وہ کہتے ہیں آپ لوگ ریئلائز کر لیں, پہلے ایشو کو ایڈریس تو کر لیں, کاز تو کیا ہے وہ تو سمجھ لیں. آپ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. پہلے حکومت میں آنے کی سمجھ نہیں تھی, آ گئے اور یہ حال کر دیا. اور ایک مارکیٹ میں انسرٹنٹی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار آگے کیسے بڑھنا ہے پاکستان کے ساتھ. اور جب تک آپ انتخابات نہیں کرائیں گے تو درانی صاحب کی پارٹی کا یہ خیال ہے کہ یہ اس سے بدتر حالات ہوتے جائیں گے. جی شکریہ عباسی صاحب. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ جو ابھی آپ نے بات کری ایکسپورٹرز کے حوالے سے کہ آرڈرز نہیں آ رہے, کینسلیشنز ہو رہی ہیں, دیر از نو بزنس. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان نے اس ملک میں ایک افراتفری مچائی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت گھر گئی اور دوسری حکومت الیکٹ ہوئی, تو عمران خان صاحب کو شوئنگ اے اسپورٹس مین اسپرٹ ان کو آ کے اپوزیشن کی جماعت کی مطابق اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا چاہیے تھا. یہ سیاست میں ہوتا ہے, تمام عمر تو کوئی ٹریجری بینچز پہ نہیں بیٹھتا نا, اور ملک کو آگے لے کے چلتے. لیکن ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک ریٹورک کریٹ کیا کہ امریکی سازش اور امریکی غلامی, اور اپوزیشن ان کے ساتھ مل گئی اور ان کو نکال دی اور ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی, جلد سے جلوس وغیرہ تمام چیزیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں. اس کے بعد انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ بدترین بارشیں ہوئیں, اس کے نتیجے میں سیلاب آیا اور 60% پاکستان جو اس وقت پانی کے نیچے ہے. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. وی ہیو اے بیلنس آف پیمنٹس کرائسس.
ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ انفلیٹڈ ہے. ہمارے پاس اس وقت ایک سچویشن ہے جہاں پر وی ہیو رائزنگ کموڈیٹی پرائسز. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, مزید ہمیں کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرنی پڑی ہے, امپورٹ بل بہت بڑھ گیا ہے, IMF کی سخت ترین کنڈیشنز ہیں, اور ایسے ماحول کے اندر جو کموڈیٹی پرائسز کی جو انفلیشن ہے وہ از آلموسٹ 20%. سو ایسے ماحول کے اندر مجھے آپ بتائیے کہ لوکل کاروبار نہیں چل رہا, فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اچھا, کوششیں تو کی جا رہی ہیں, قطر کی طرف سے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی مختلف شعبوں کے اندر, یہ چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہے, لیکن جو ہمارا انٹرنل ماحول ہے وہ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف فرجائل ہے بلکہ وولٹائل ہے. اچھا, اب اس میں ابھی آپ نے صدر مملکت کی سلاٹ دکھائی, اچھی بات ہے, آئی لائک دیٹ. ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت تمام سیاسی مخالفتیں اور اختلافات بھول کے تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کو اس اکنامک کرائسس سے باہر نکالنا چاہیے. دیٹ شوڈ بی دا پرائیورٹی. اس وقت الیکشنز, اس وقت سیاست, اس وقت مقدمات, یہ چیزیں بات کی ہیں, یہ ہوتی رہیں گی. اس وقت آپ نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے, اس وقت آپ نے اپنی اکانومی کو بچانا ہے. کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ مل کے بیٹھ جائیں اور ایک ایسا فارمولا تیار کریں جہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ لیسٹ اکراس دا ٹیبل تو بیٹھ کے بات کر سکیں. اپنی جو انہیرنٹ نیگیٹیوٹیز ہیں یا جو مخالفتیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں کچھ عرصے کے لیے. ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا کہ کشتیوں میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں لوگ, تو اس وقت بھی پانی 11 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, لوگ مر رہے ہیں, واٹر بورن ڈیزیز ہو رہی ہیں, بچے اور خواتین شدید متاثر ہیں. ایسے ماحول کے اندر آپ دیکھیں کہ تمام سیاستدانوں کو پارلیمنٹ میں بیٹھیں, بات چیت کریں اور ایک طریقہ کار نکالیں جس سے ملک کو اس کرائسس سے باہر نکالیں. اب وہ بھی اب آپ سے بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں, وہ اشارے دے رہے ہیں کہ اگر صدر مملکت کہہ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ تیار ہوئے ہیں, بات گو ہیڈ سے ہی کہہ رہے ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتے پارلیمنٹ اور وہ سڑکوں پر آتے ہیں تو یہ کرائسس تو بہت بڑا ہو جائے گا, ابھی جو ہے اس سے ڈبل ہو جائے گا, کیونکہ وہ اگر پروٹیسٹ کرنے نکلتے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہوگی جہاں پر ہیلتھ ایمرجنسی ہے اس وقت آپ کے صوبے کے اندر, جہاں ادویات نہیں مل پا رہی ہیں لوگوں کو, اور یہ معاملہ تو بڑا لمبا چل رہا ہے. تو کیا آپ لوگ اپنے طور پہ کوئی ایسا ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہیں گے؟ ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا بیانات ٹی وی کی حد تک آ جاتے ہیں, جی آئیں بیٹھیں بات کریں, کوئی کمیٹی بنانا, لوگوں کو ڈیلیگیشن کو بھیجنا, انگیج کرنا, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ PTI اس ڈائلاگ کا حصہ بنتی رہی ہے. تو کوئی ایسی چیزیں کیوں ہمیں نہیں نظر آ رہی ہیں, اور اتنا ہجان ملک کے اندر بپا ہے کہ جی ایک حکومت وہ کہتی ہے میں نے الیکشن نہیں کرانا, عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے نیچے کوئی بات نہیں کرنی. ایسے حالات میں کیسے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے آپ اس کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکیں گے؟ کیش فلو نہیں آ رہا, آپ کو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا اس کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کو تو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی عباسی صاحب, اگر آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے اور ریجٹ ہو جائیں گے, ہٹ درمی دکھائیں گے, تو پھر تو دیر از نو وے آؤٹ, پھر تو یہی ہوگا اور دا کرائسس ول ورسن. لیکن اگر جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو اوورٹ فی الحال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سیاسی جھگڑے. دیکھیے عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, صرف الیکشنز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس وقت ملک کو سنبھالو. اب اس میں ہٹ دھرمی کون دکھا رہا ہے؟ صرف اپنے مقصد کی بات پہ ڈائلاگ کرنا کہ جی الیکشن کرو. اس ماحول میں آپ خود بتائیں کہ اس ماحول میں, اس حالات کی کنڈیشن میں کوئی الیکشن دورانی صاحب کوئکلی ذرا, پھر میں نے زبیر صاحب سے بھی اس پہ رسپانس لینا ہے, پھر بریک لوں گا. مجھے بتائیے گا, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے, تو ہٹ دھرمی آپ لوگ دکھا رہے ہیں, بات کرنی ہے تو آ جائیں, بات تو بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتی ہے. اسلام آباد کے اوپر 4 دفعہ لشکر کشی کی گئی ان کی طرف سے. ہم بھی یہ کہہ رہے تھے اس وقت جناب, اس وقت 18% انفلیشن تھی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا بر صغیر کی سب سے بڑی انفلیشن ہے 45%. یہ ہمارا جمہوری حق ہے یہ کہنا, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ہم بولیں گے نہیں, ہم خاموش بیٹھے رہیں گے کیونکہ جی ان کو برا لگ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ایک بڑا ورکیبل سلوشن دے دیا ہے. صدر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں جی ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہٹ درمی تو ان کی طرف سے آ رہی ہے کہ نہیں جی ہم نے, کیونکہ ہم نے کیس ختم کر رہے ہیں اپنے پاکستان میں, جو NRO2 کے تھرو ابھی اس وقت جو نیب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. یوسف رضا گیلانی کا بھی کیس ختم ہو گیا, واپس چلا گیا, نیب چلا گیا. یہ اپنی گیم پلان میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان کا درد ان کے پاس نہیں ہے, ان کے درد میں صرف ذاتی مفاد ہے. ہم ان کو ملکی مفاد میں بلا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں آخری مارچ جو تھا, کر دیں تو مسئلہ آخری مارچ جو تھا بلاول صاحب کا, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں اور
استحکام اسی صورت آئے گا اگر الیکشن آپ کے حق میں ہوا تو ٹھیک ہے آ جائے گا شاید, لیکن آپ کے خلاف ہوا تو کیا آپ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے دوبارہ؟ جس کے بھی حق میں آتا ہے آپ ایک مضبوط گورنمنٹ فارم کریں, یہ ہماری گزارش ہے. جس کے بھی حق میں آئے گا وہ جو ہے سب کو فیصلہ قبول ہوگا. آپ ایک مضبوط الیکشن کریں, اچھا فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں اور اس کے بعد مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لیکن ڈاکٹر افتخار درانی صاحب اگر آپ آ گئے تو وہ سڑکوں پہ ہوں گے, وہ آ گئے تو آپ سڑکوں پہ ہوں گے. یہ تو اب قوم کو پتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ہمیں کوئی نئی بات بتا رہی ہیں کہ نہیں ہم منوان لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایکسپٹ کریں گے اس ڈیسیجن کو. ہمیں پتا ہے یہ ڈائیلاگ سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے. الیکشن کے بعد کسی ایک نے کھڑے ہو جانا ہے دوسری طرف جا کے. آپ مریم نواز صاحبہ کا بیان سنیں بندہ حیران رہ جائے, وہ کہتی ہیں یہ تو 3 دن کا کام ہے. حالانکہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل فورس ہے, آپ 3 دن کا کام کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ذرا سنواتا ہوں میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ افواج پاکستان ہو, پولیٹیکل فریٹرنیٹی ہو, اس چیز پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ ہے. عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اس روش کو چھوڑ دیں تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. شرمیلا صاحبہ یہ ایک پولیٹیکل فورس ہے, وہ ایک ریالٹی ہے. وہ آپ لوگ یہ کس طرح سارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی 3 دن کے اندر ان کو سارٹ کر دیں, اور وہ آپ کو سارٹ کرنے چاہتے ہیں, آپ انہیں سارٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ملک جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا ہوا ہے آپ سب نے مل کے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ اس طریقے سے تو معاملات اور حالات نہیں چلیں گے آگے, اور یہ جو ایک اسٹیگننٹ سی سچویشن ہو گئی ہے, ایک لمبو کے اندر ملک آ گیا ہے, انفارچونیٹلی وہ ہو رہا ہے. اور دس کرائسس از گوئنگ ٹو ورسن اینڈ ڈیپن, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ عمران خان صاحب اپنے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کو یا اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. سو ہمیشہ جو حکومت ہوتی ہے نا اس کی طرف سے لچک دکھائی جاتی ہے کہ جی آئیں بات چیت کریں ملک کے حالات پہ, اکانومی کے اوپر, لیٹس ورک ٹوگیدر. وہ حکومت کی طرف سے ان کو آفر ہے, لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں جی الیکشن, عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں صحیح آپ غلط. تو اس طریقے سے تو معاملات آگے نہیں چلیں گے. اب اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے, آپ کے خیال میں سرٹیفکیٹ اباؤٹ کہ کون محب وطن ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس وقت اگر کسی کے دل میں اگر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے محبت ہے تو وہ تمام اختلافات بھلا کے ضرور بیٹھے گا آن دا ٹیبل فار ڈائلاگ. ہمیشہ ڈاکٹر صاحب جنگوں سے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہے وہ حکومتیں نہیں جیتتے, آپ ڈائلاگ سے جیتتے ہیں. تو اس وقت بھی ڈائلاگ بہت بالکل ٹھیک بات, دیٹ جنگوں از سے دا کوئی اونلی وے حکومت نہیں جیت سکتا, جنگیں صرف ڈسٹرکشن لاتی ہیں, ڈائلاگ ہی سولوشن ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ڈائلاگ کیا جنگ کے بعد کرنا ہے یا جنگ سے پہلے کرنا ہے, یہ $1 ملین کوسچن ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ڈاکٹر زبیر صاحب, یہ جو IMF پروگرام کے باوجود ہمارا روپی ہے وہ اسٹیبل کیوں نہیں ہو پا رہا, ڈالر کیوں اوپر جائے جا رہا ہے؟ آپ کا یہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا ایک چھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. یہ جو بات ہو رہی تھی, دیکھیے بات سنیں, جو اکنامک حالات ہو گئے ہیں یہ کبھی ہماری مطلب کہ جو عمر ہے اور کافی عمر ہے اللہ کے فضل سے, وہ اس میں ہم نے کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے. اس میں یہ کہنا کہ ایک حکومت کہے کہ جناب بزنس ایز یوزول کہ کوئی پرواہ نہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے باوجود نتائج سامنے ہیں, ہمارے کاروبار ختم ہو رہے ہیں, غریبوں کی روزگار ختم ہو رہی ہے, وہ اپنی پرانی روزگار میں ان کو گزارا نہیں ہو رہا. اس میں یہ کہنا کہ یہ حکومت اس طرح چلتی جائے. دوسری کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ الیکشن دیکھیں. بات سنیں, یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو پالیسیز ہیں وہ نتائج ایسے دے رہے ہیں کہ وہ مضر ہیں پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, بزنس کے لیے, سب کے لیے, لیکن وہ ابھی بھی وہ اسی پٹری پر پھنسے ہوئے. دوسری طرف میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر آپ کو یاد ہو اور آپ ہی کے پروگرام سے شروع ہوا تھا کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا پی ٹی آئی کو, اس وقت آلریڈی اکنامک حالات بگڑ رہے تھے, اور میں نے یہ بار بار کہا تھا کہ اس وقت جو ملک کو جن پالیسیز کا جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ سیاسی پارٹیز نہیں کر سکتی. تب بھی الیکشن کی بات ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے. ایسے ان دنوں میں پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن موڈ میں ایکسپینڈیچر کرتی ہیں. ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کی پارٹی کے مفاد میں ہوتے ہیں, وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے. جو ملک کے مفاد میں کرنے چاہیے تھے وہ نہ یہ حکومت کر رہی ہے, نہ وہ کوئی اور
سیاسی حکومت کر سکتی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا لازمی ہے. آئی ایم ایف کا پلان اپروو کروا سکتی تھی؟ جی دیکھیں بات سنیں, آئی ایم ایف کا پلان یہ, آپ یہ مت سوچئے کہ یہ کوئی ہائی جمپ ہے کہ اس کے اوپر چھلانگ مارنی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جو اکنامک پالیسیز پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے تھی, اس کے لیے آپ کو ایک ایسی ٹیم کی ضرورت تھی جو آئی ایم ایف کو بھی سمجھتی ہو, میکرو اکنامک پالیسی کو بھی سمجھتی ہو, اسٹیبلائزیشن کو, کہ وہ کیسے. اب جو بھی فیصلے اس موجودہ حکومت نے کیے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک چیز طے کرنے کو, انہوں نے طریقہ کار جو اختیار کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناکامیاب ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک انفلیشن نہیں کم کر سکا. میں یہی کہہ رہا تھا 3-4 سال سے ان کا پروگرام چل رہا ہے. آپ ایکسٹرنل پوزیشن امپروو نہیں ہو سکی ابھی. آپ تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہونی چاہیے تھی یا ہونی چاہیے تاکہ ان مسائل سے نمٹا جا سکے؟ کیونکہ جو گئے ہیں وہ بھی سیاسی فیصلے کر رہے تھے اور جو آئے ہیں وہ بھی سیاسی فیصلے, یعنی اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ اکانومی اور کنٹری کو بچایا جائے. بالکل یو آر رائٹ عادل, یو ہیو, آئی تھنک میری بات کو آپ بالکل صحیح سمجھ گئے. میں یہی کہہ رہا ہوں یہاں پر آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں کسی کو وہ حکومت میں اس وقت مشکل حالات میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مشکل حالات میں ہمیں ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے تھے. پھر جب تک کوئی چیز ذرا سہم جاتی تو پھر تب تک الیکشن ہوتے, اللہ خیر کرے. فلڈ تو سر یہ جو بنگلہ دیش میں یہ ماڈل اڈاپٹ کیا گیا تھا ڈاکٹر صاحب, وہ کیوں ناکام ہو گیا؟ جی یہ جو بنگلہ دیش میں ماڈل اڈاپٹ کیا گیا تھا یہ وہ میں دیکھیے میں فارمز آف گورنمنٹ کے اوپر ابھی یہ بڑی لمبی بحث ہے عادل, یہ کبھی کریں گے آپ کے اس کے اوپر, میں اس کی بات نہیں کر رہا. یہاں پر جو سر بٹ آئی وڈ لو ٹو ڈو اٹ بیکاز یہ ڈسکشن بڑی امپورٹنٹ ہے اس ملک میں. ہاں نہیں, لیکن میں آپ کو اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتا ہوں کہ جو ہماری اس وقت ایک ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے, ان کو پوری کھلی آزادی ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی کے اکنامک پالیسیز کریں. جب سے یہ ڈیموکریٹک سسٹم آیا ہے آپ دیکھیں پوسٹ مشرف ایئرز دی اکانومی ہیز بین آن اے ڈاؤن ورڈ سلائڈ کنٹینیوسلی, نیچے آ رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ پہلے یا تو یہ لوگ خود اپنی تعلیم خود کریں یا ہم ان کی ٹریننگ کریں, یہ فیصلے کریں. لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کون سی چیز اسٹیبلائزیشن کرتی ہے. یہ صرف ایکسپینڈیچر ڈریون ان کی پالیسیز ہوتی ہے کہ بس خرچے کرو 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 تو ہمیں مطلب کہ ووٹ ملیں گے. بات یہی یہاں پر آپ نے اسٹیبل اینڈ بیلنسڈ اکنامک پالیسیز اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں. تو یہ میں نہیں کہتا کہ بنگلہ دیش میں ایسا, میں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس رہی ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دے ہیو آل ریپیٹڈلی فیلڈ. آئی ایم اے پرو ڈیموکریسی پرسن, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو دے آر اپلائنگ دا سیم فارمولا, جو بیک ٹو بیک سب وہی فارمولا اپلائی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہیں کھڑے ہیں جہاں پر ہر 4 سال کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور نیا کرائسس. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ اور جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے ابھی ڈاکٹر زبیر صاحب نے, تو ذرا افتخار درانی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اگر پولیٹیکل ڈیڈ لاک رہتا ہے, اسٹیگننٹ ہو چکی ہیں چیزیں, ایک جگہ پر ہی منجمد ہو گئی ہیں, تو کیا یہ آپشن بھی ٹیبل پر آ سکتا ہے یا ہوگا اگر آپ لوگ ناکام ہو گئے ڈائلاگ میں؟ تو ایک بریک کے بعد سے بات کریں گے. ویلکم بیک. افتخار درانی صاحب, آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک یا 22 تک اب آپ کہہ لیں کہ ایک ہی جیسی پالیسیز, اکانومی کا ایک ہی جیسا فارمولا اور آئی ایم ایف پلانز اور وہی ایکسپینڈیچر. وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جانا چاہیے تھا, اور ٹیکنیکلی بڑی ساؤنڈ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی گورنمنٹ بھی یہ دیکھ گئی تھی کہ دھرنے شروع ہو گئے ہیں, احتجاج شروع ہو گیا ہے. آپ نے آئی ایم ایف پلان میں جو کمٹمنٹس کی تھی اس کو آنر کرنا کم کر دیا تھا یا بند کر دیا تھا. آپ اپنی مرضی سے ڈیسیجنز لینا شروع ہو گئے تھے سبسیڈائز کر کے. دوسری طرف جو گورنمنٹ آئی اس کو بھی یہی کرائسس تھا کہ ہم اپنے ٹھیک ہے 2-4 فیصلے تو آئی ایم ایف پلان اپروو کرانے کے لیے انہیں کرنے ہی کرنے تھے بڑے, لیکن اب وہ بھی یہ دیکھ رہے کہ ہم نے الیکشن میں اگر جانا ہے 6 مہینے بعد تو وہ ایسے فیصلے کریں گے جس سے اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی, ڈالر جو ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے, روپی سٹیبل نہیں ہو رہا. سو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس آ جاتے یا کوئی انٹرم گورنمنٹ اگر پرولونگ کرتی جو بھی اس کے اندر ہوتا تو شاید کرائسس یہ نہ ہوتا. آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں ایک تو ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے جو کہ دو کمپیریبل نہیں ہے. ہمارا تو دیکھیں ماڈل یہ تھا, ہم پرو پور پالیسی تھی جس کی وجہ سے ہم نے کل جو ہے کسی پروگرام میں میں نے کہا یہ پڑھ کے سنا دیں عوام کو پتہ چلے کہ عمران خان نے عوام کے مفاد میں فیصلے کیے
اور پھر آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں IMF کے ساتھ. جس طرح بھی پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ایمرجنسی فائنینشیل فیسلٹی ہم نے ایکسٹینڈ کروائی IMF سے. ان لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ عوام دشمن ہیں بیسیکلی. آپ بجلی کی قیمت دیکھ لیں, آپ جو کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں, آپ پیٹرول پرائسز دیکھ لیں, ڈالر, یہ ساری کی ساری ایک عام میرے جیسے بندے کو بھی افیکٹ کر رہی ہے, کیونکہ ہمارا بھی بجلی کا بل 20-25 ہزار روپے بڑھ گیا. اچھا, اب یہ رہی بات جو ہے نا ٹیکنوکریٹ کی, بڑی انٹرسٹنگ. جی بالکل صحیح بات, یہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. جو بجلی کے بل ہیں یہ شاید لوگوں کی جتنی تنخواہ ہے اتنے تو بل آ رہے ہیں. مطلب آن ایوریج میں کہہ رہا ہوں جس کی بھی جو سیلریڈ کلاس تو بالکل ہی تباہ ہو گئی ہے. میرا جی عادل بھائی بل جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہم 5 لوگ ہیں گھر میں, 3 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے, اس میں رہتا ہوں, میرا 30,000 روپے بل زیادہ آیا ہے. وہی لوگ ہیں, وہی ایک سال میں 30,000 روپے کا فرض ہے, تو یہ بنتا ہے. اچھا جی, میرا بھی اتفاق سے 30,000 ہی زیادہ ہے. آپ کا میرا غم ایک ہی جیسا ہے. اچھا, ابھی یہ ہے, ابھی آپ سوچیں یہ غریب بندے کا کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے جس کو 2 وقت کی روٹی کھانی ہے. اچھا, ابھی پوائنٹ یہ ہے جی, جو ہمارا اس وقت جو سسٹم ہے نا, گورننس سسٹم, یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل بات ٹھیک بولی ہے. اس کا جو ہے نا ایک اینگل ہے جو آپ کا آئین ہے, اس آئین کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تھرو رولز آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا, رول آف بزنس جو ہے 1973 وہ لکھا گیا 1973 میں, اور وہ ایمینڈ ہوا 2011-12 میں جب یہ 18ویں ترمیم ہو گئی ہے. وہ ماڈل جو ہے, اور یہ جو پنک بک ہے جو آپ کی منسٹری آف فائنانس چھپاتی ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو 75 سال سے کام کر رہے ہیں. انوویشن اس سسٹم میں ہے نہیں ہے. ہماری جتنی بھی وزارتیں ہیں ساری ایڈمنسٹریٹو وزارتیں ہیں, اس میں جو تھنکنگ ماڈل ہے وہ پلاننگ کمیشن کے پاس ہے, جس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں کام؟ اچھا, ٹیکنوکریٹ آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 12 ممبر ہیں آپ کے پاس پلاننگ کمیشن میں, سارے ٹیکنوکریٹ ہیں. اس کے بعد آپ کو SAPM ایڈوائزرز بھی آتھرائز ہیں, وہ بھی ٹیکنوکریٹ آپ آ سکتے ہیں. ایشو وہ نہیں ہے کہ میں ٹیکنوکریٹ کو لگاؤں گا یا نہیں. ویسے دورانی صاحب یہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ جو ہے چھڑ گیا ہے, کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ اس سبجیکٹ میں نا بڑے ایکسپرٹ ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب سے جواب لیتا ہوں اس کا. جی کمپلیٹ کر لیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو انہیرنٹ فلا ان دی اسٹرکچر ہے, جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ یہیں پہ رہے گا. آپ کی اکنامک پالیسی بھی یہی رہے گی اور سروس ڈلیوری بھی رہے گی, کیونکہ آپ کا آئین جینوئنلی معطل ہے اس ملک میں. آپ کا لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت کریں گے آگے جو جس سسٹم کی وہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ تو ہے نا کہ ٹیکنوکریٹ کی اسسٹنس اور چیز ہے اور اس کی ڈیسیجن میکنگ اور چیز ہے. یہ ایک میں سوال آپ کے سامنے. دیکھیں ڈیسیجن میکنگ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پاس صاحب تھے ندیم بابر صاحب, وہ جو انرجی دیکھ رہے تھے, وہ ڈیسیجن میکر تھے. مطلب جتنے بھی آپ کے آئے تھے SAPMs آئے تھے, ان کو آپ نے منسٹر کا اسٹیٹس نکالا کیوں؟ ہاں جی, آپ نے انہیں نکالا کیوں تھا؟ اور ویسے تو ان پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی مسئلہ تھا. جی ان کا میں نے جان بوجھ کر ان کا نام لیا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکنوکریٹ اویلیبل ہے اس ملک میں نا, جو میں خود ایک ٹیکنوکریٹ اس حکومتوں میں کام کرتا رہا ہوں. آپ کو افسر شاہی جو ہے باہر کے بندے کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی, بیکاز دی مائنڈ سیٹ آف دی اسٹیٹ ہے. وہ جو اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ ہے, جیسے ہی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو چینج کرتی ہے اس کو چلتا بنایا جاتا ہے کہ جائیں خدا حافظ. اسی طرح لیکن ابھی آپ چلیں ناظرین کے لیے ذرا اور آسان کرتے ہیں. ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ٹیکنوکریٹ زیادہ تر ہمارے یہاں وہ ہیں جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, ان کا ذاتی مفاد آڑے آ جاتا ہے, اس لیے نہیں لانا چاہیے, یا اس لیے نہیں لانا چاہیے کہ جو پولیٹیشین ہے وہ ایک سپورٹ سے آتا ہے, ووٹ سے آتا ہے, ایک پروسیس سے آتا ہے, ڈیسیجن میکنگ میں اسی کا رول جو ہے وہ سپیریئر ہونا چاہیے, وہی جو ہے فیصلہ کرے کہ ایک عام بندے کو کیا چاہیے. کیا آرگومنٹ آپ کا اس میں ہے؟ کیا مجھے اگر آپ 1 منٹ دیں گے میں کتاب کا ریفرنس دوں گا تاکہ عوام ایجوکیٹ ہو جائے. ایک کتاب ہے جی, ورلڈ بینک کے رہ چکے ایڈوائزر سیکرٹس نام ہے, کتاب ہے گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکانٹینٹ, کتاب کا نام ہے. وہ کتاب میں لکھتا ہے, صرف 3 چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو. وہ کہتا ہے جب میں نے کیریئر سٹارٹ کیا میں سمجھا کہ ایک اچھا آئیڈیا ہی اچھی پبلک پالیسی ہے. پھر وہ کہتا ہے جی مڈ آف دی کیریئر مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا آئیڈیا اور اچھا اکنامکس چاہیے, اس کے ساتھ اچھے آئیڈیا کے ساتھ اچھا اکنامکس چاہیے. وہ کہتا ہے جب میں کیریئر ختم کرنے لگا تو آئی ریئلائز اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ گڈ آئیڈیا, گڈ اکنامکس اینڈ گڈ پالیٹکس. بائی دی اینڈ آف دی ڈے یو نیڈ گڈ پالیٹکس. اگر پولیٹیکل لوگ نہیں کریں گے اس کی بیکنگ نہیں ہوگی, اونرشپ نہیں ہوگی اس ڈیسیجن کی. آپ نے اونرشپ کریٹ کرنی ہوتی ہے ان ڈیسیجنس کی, تب جا کے ملک آگے بڑھتا ہے. میرا آرگومنٹ یہ ہے جی. سر اب میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس سوال لے جانے سے پہلے, ویسے بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو گئی ہے, میرا بھی فیوریٹ سبجیکٹ ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اوبیسلی جب آپ سب ساتھ بیٹھیں گے, پولیٹیکل ڈائلاگ ہوگا, تبھی آپ سسٹم پر بھی بات کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بک کا آپ نے حوالہ دیا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بک ہے ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی. اب اس کے اندر بھی آپ کو یہ مل رہا ہے کہ مسئلہ اس وقت دنیا کا جو ہے نا وہ پاپولزم اور پاپولسٹ ہے. وہاں پر بھی اب ویسٹ کو بھی ان ایشوز کا سامنا ہے اور ہمیں بھی ہے.
پرابلم یہ ہے کہ ایک پاپولر لیڈر آ کے نیریٹو ایسا بلڈ کر دیتا ہے جو پریکٹیکل نہیں ہوتا، جو فیزیبل نہیں ہوتا، جو پاسبل نہیں ہوتا، لیکن عوام کو اس نعرے پہ لگا دیتا ہے کہ بھائی یہ میں تمہیں دوں گا، اور سولوشن نہیں ہوتا. اور اس وقت ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ خطرہ اس بات سے ہوتا ہے کیونکہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں جتنا سسٹم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ شاید جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں پہنچا پاتی. obviously سسٹمز تو ہیں، بحث تو ہے، لیکن یہ بحث ہے کہ دنیا میں اب ڈیموکریسی اور بڑی تگڑی ڈیموکریسیز اور لیڈرز جو ہیں وہ بڑا نقصان کر رہے ہیں جمہوریت کا. مجھے ذرا شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو بھی ظاہر ہے سیاسی فیصلے کرنے، اس وجہ سے آپ کے لیے مسائل ہیں، ان کو بھی سیاسی فیصلے کرنے تھے، تو واقعی جب آپ کا کوئی آؤٹ کم بھی نہیں نکل رہا گورنمنٹ کا تو کوئی ڈائلاگ کیوں نہیں ہو سکتا، بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا کہ یار ٹھیک ہے ہم بھی وہ ریزلٹس نہیں لے پا رہے، یہ بھی نہیں لے سکے، اس کا مطلب مسئلہ ذرا زیادہ گمبھیر ہے، لمبا ہے. دیکھیے مسئلہ تو ہے بہت پیچیدہ. یہ پاکستان کے صرف انٹرنل ایشوز نہیں ہے نا، پاکستان کے جو ایکسٹرنل ایونٹس جو ہوئے ہیں، ایک تو رشین انویژن انٹو یوکرین اور پھر ایک یو ایس نیٹو کی جو وڈرال ہوئی ہے افغانستان سے اور طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے، اس نے بھی پاکستان کو بہت افیکٹ کیا ہے. سو اس وقت آپ نے بالکل صحیح بات کی، یہ جو آپ نے کتاب کا ریفرنس بھی دیا، یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک پاپولر لیڈر اٹھ کے اگر کوئی ایسا ریٹورک بلڈ کرتا ہے جو اس کے ملک کے خلاف ہو تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے. ڈیموکریسیز ڈائی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کہیں گے کہ صرف میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اب جو ایک ریٹورک عمران خان نے بلڈ کیا ہے کہ غلامی صرف اللہ کی، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتی ہوں غلامی صرف اللہ کی، لیکن جب آپ ریلیجن کو لے جائیں گے سیاست میں کہ غلامی صرف اللہ کی، امریکہ کی نہیں، جب آپ ایسے ریٹورک بلڈ کریں گے تو پھر اس کے پیچھے آپ کا سیاسی مفاد ہے، اس کے پیچھے پھر ملک کے مفاد نہیں ہے. انفارچونیٹلی عمران خان اپنی اس پاپولرزم کو بہت اچھی طریقے سے پاکستان کے مفاد میں استعمال کر سکتے تھے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے تھے، لیکن شرمیلا صاحبہ اس میں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. لیکن اس میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ تو نہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہے وہ اسپیس کریٹ اس لیے کرتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سٹرکچر یا پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ پارٹیز یا ویک ہو چکی ہوتی ہیں یا کرپٹ ہو چکی ہوتی ہیں، یا ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پاور میں رہنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ایک دوسری طرف جو ہے ایک پاپولر لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا نیریٹو بلڈ کرتا ہے، اور پھر اور اگر آپ پاکستان کے حالات کا تجزیہ کریں تو تقریباً بہت سملیرٹی ہے اس بات سے کہ جو ایگزسٹنگ پارٹیز تھیں وہ بھی ویک ہو گئیں یا ڈیسیجنز نہیں لے سکیں، یا ان کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ اتنا آگے نہیں جا سکتی. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان بڑے سخت حالات سے گزر رہا ہے، ایکسٹراڈنری سولوشنز ہیں اس کے. ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہے، ایک جو ہے وہ پارٹی ذمہ دار نہیں ہے، ایک ادارہ ذمہ دار نہیں ہے. یہ من حیث القوم ہمارے لیے ایک چیلنج بن کے کھڑا ہو گیا. یو وانٹ ٹو کامنٹ آن؟ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے وہ اسپیس کری کہ آپ کے ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ بھی آیا. کیوں ہوئے آپ کے ملک کے اندر کوز؟ اسی وجہ سے ہوئے نا، وین یو فاٹ ٹوگیدر، اور آپ نے اپنے مفاد کو بالاتر رکھا ملک کے مفاد سے، اسی وجہ سے. اور پاپولر لیڈر بھی اسی لیے ان کو اسپیس ملتی ہے کیونکہ اگین جو ایگزسٹنگ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے فار واٹ ایور ریزنز. اٹس اے لانگ ڈیبیٹ. لیکن اگین اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے نیریٹو ڈیولپ کریں جس سے نقصان مزید پہنچے. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ملک کا مفاد تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا اس وقت. جو اس وقت ملک سیلاب کی زد کے اندر ہے یا ملک جو اکنامک کرائسس کے اندر ہے، سو کیا وہ پاپولر لیڈر اس کو دیکھ رہا ہے؟ آف کورس ہی از، بٹ کیا وہ اس کو ترجیح دے رہا ہے؟ اپنی سیاست کی وجہ سے اپنی آپ کو پاور میں لانے کے لیے ہی از فار گوئنگ اور انڈرمائننگ دا پولیٹیکل اینڈ دا اکنامک. اب چیلنج یہ ہے نا کہ اس سے نمٹے کیسے، یہی تو چیلنج ہے. ایشوز ہمیں دکھ رہے ہیں، رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، اینالائز بھی کر رہے ہیں، بٹ واٹ از دا آؤٹ کم، واٹ از دا سولوشن؟ ڈائلاگ کرنے کے لیے کیا ہم یا کوئی تیار ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی دیکھیے
دیکھیں بڑی ڈسکشن تو آپ نے سن ہی لی ہوگی, ہم سارا کتابی گفتگو پہ چلے گئے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہے نہیں, سسٹم کمزور ہو رہا ہے, اور جو پاپولر باتیں ہو رہی ہیں وہ سولوشن نہیں. میں اس کے ذرا ایک پریکٹیکل سائڈ جو ہے نا آن دا گراؤنڈ, اس کی طرف آپ لوگوں کا ذرا صرف رجحان کروں. دیکھیے یہ پاکستان میں صرف نہیں ہے, یہ دنیا میں ہو رہا ہے جگہ جگہ کہ ایسے پاپولر لیڈرز ایمرج ہو رہے ہیں جو اپنے ملک میں ایک نئی بات کر کے بے تحاشا لوگوں کو اپنے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اور ایسٹرن یورپ میں بھی اور کہ وہ بڑے ڈیوائسو ہو گئے ہیں, وہ اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور بڑے ایکسٹریم ویوز لیے جا رہے ہیں. جو ابھی اس وقت عمران خان نے جو لوگوں کو اس وقت موبلائز کیا ہے وہ ایک بڑے کوہیسو اور ٹوگیدر لوگ ہیں, سارے اکٹھے ہیں, اس میں ہر ایج کے ہر طبقے کے لوگ ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی جو موبلائزیشن ہے, میں نے تو دیکھیں میری عمر تو عمران خان سے بھی 2 سال زیادہ ہے, ہم نے کبھی اپنی عمر میں ایسی موبلائزیشن نہیں دیکھی. اور یہ میرے خیال میں عمران خان کی اپنے کوئی وہ کریڈٹ نہیں ہے, یہ تو جب وہ موسٹ ان پاپولر ہوئے اور ڈپوز ہوئے اس کے بعد اچانک لوگ ان کی طرف آ گئے. اب بات یہ ہے کہ اس جو موبلائزیشن ہے اس کو پروڈکٹیولی پاکستان کے لیے کیسے استعمال کیا جائے, وہ تھرو ڈائلاگ. اس میں ایک ایشو ہے نا, وہ ڈائلاگ کے تھرو ہوگا. جی ایک تو ڈائلاگ کے تھرو ہوگا, وہ ڈائلاگ ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے اللہ کرے آنے والے دنوں میں ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت ان کی پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ دوسروں کی ویکنیس پر ہے, اپنی اسٹرینتھ پر نہیں ہے. تو اپنی اسٹرینتھ یعنی سولوشن نہیں ہے, دوسروں کی ویکنیسز اتنی بڑی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک پاپولر سپورٹ آ چکی ہے یا جو انہوں نے ماس موبلائزیشن کی ہے. سولوشن کس کے پاس ہے, یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عمران خان نیڈس ٹو ایلیبوریٹ کہ آخر وہ جس آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ کس قسم کی ہے اور وہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا. ابھی تو ایک جذباتی ایک تصور ہے, اب اس کو موبلائز کیسے کرنا ہے. اس میں جو پی ڈی ایم کا بڑا ایک رول ہونا چاہیے کہ وہ بھی ذرا ان کی اس پاپولیرٹی کو اس وقت تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ دے شوڈ موو فارورڈ. اور ایک الیکشن کی طرف بھی جب آپ جائیں گے تو الیکشن اٹ سیلف ول کریٹ اے گریٹر شیل وی سے ڈیفینیشن آف کہ بھئی ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. وہ بھی کریں گے, پی ٹی آئی بھی کرے گی, اس میں ہم لوگوں کا فائدہ ہوگا. لیکن اس وقت جو جس طرح کے ہم ایک پولرائز سسٹم میں بیٹھے ہوئے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہم دیکھ رہے عوام پس رہی, ڈوب رہی ہے پانی میں بھی اور قرضوں میں بھی اور معاشی تباہی میں. تو وی نیڈ ٹو موو ٹوورڈز ڈائلاگ. لیکن ایگزیکٹلی اب مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن وی نیڈ ٹو موو ٹوورڈز ڈائلاگ. آئی ٹوٹلی اگری ود یو, بٹ پرابلم از دیٹ کہ امریکہ جیسی ڈیموکریسی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ سے پاپولر بھی ہیں, دوبارہ سے بائیڈن گورنمنٹ انڈر کرٹیسزم ہے, ان کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے. اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا سٹائل ہے, کہیں فائلیں اٹھا کے لے جانا, کہیں انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ بالکل سنا دینا, اور کل اگر وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو ایسی لیجسلیشنز کریں گے جس سے وہ امریکہ جو ایک لانگسٹ اور اسٹرانگسٹ ڈیموکریسی کہلاتی ہے اس کے لیے بڑے بڑے چیلنج کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا اس وقت جو ہے وہ کیا اسٹیٹس ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ مجھے بس ذرا یہ بتا دیجیے گا, جو ڈاکٹر افتخار درانی صاحب نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ٹیکنوکریٹس تو رہے ہیں سسٹم کے اندر کسی نہ کسی فارم میں, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب تک پولیٹیکل بیکنگ نہ ہو. ان کے سوال کا میں جواب لے رہا ہوں, باقی میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں اور آپ ڈسکشن سن چکے ہیں. آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں نا؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر کوئکلی آپ اس کا جواب دیں. بالکل. آپ دیکھیے بات سنیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اگر ڈرائیور بیک سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور ڈرائیونگ کوئی اور کر رہا ہے اور وہ کہے لیفٹ ٹرن رائٹ ٹرن بریک لگاؤ گیئر تبدیل کرو, اس طرح نہیں ہوتا. انہوں نے ضرور کہا کہ ایسے پی ایم جو تھے ان کے پاس کچھ اختیارات تھے وہاں پر, تو خیر وہ جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ہاتھوں وہ ضائع ہو گیا. لیکن آپ کو جناب دیکھیں, آپ لوگوں کو یہ تھوڑے سے جو اہم ٹیکنیکل جو منسٹریز ہیں وہاں پر آپ کو پراپرلی ٹرینڈ اور ایکسپیرینسڈ آدمیوں کو لگانا ہوگا جو آپ کی پولیٹیکل جو ترجیحات ہیں
ان کو سامنے رکھ کر وہ صحیح فیصلے لے ٹھیک ہے. سکیں. وہ اس کے لیے جی یو درانی نیڈ صاحب. ٹو ہیو مین ان کنٹرول آف میکنگ پالیسی. کرتا ملا. جی درانی صاحب. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل ایگری کروں اور ہم نے یہ پریکٹس کیا ہے. دیکھیں اب جس طرح فائنینس ہے اٹس اے اسپیشلٹی سبجیکٹ, مطلب کہ فار اے کامن جو ہے جو ہوگا سیاستدان اس کو سمجھ نہیں ہوگی. انرجی جو ہے آپ کا بہت بڑا ہے, پیٹرولیم ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. آپ کو چاہیے جس طرح ابھی فوڈ سیکورٹی ہے اٹس اے پیور ٹیکنیکل سبجیکٹ. ہمیں لگ رہا ہے کہ زراعت میں کوئی آپ نے بڑا کسان لگا دینا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو بڑی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کے پاس یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا جس میں وہ سارے ڈرائیونگ سیٹ میں تھے, سارے وہ کر رہے تھے, لیکن آپ جو کارنر سٹون ہے نا اس کا وہ نیچے ہے آئین کی انٹرپریٹیشن تھرو دی رولز. وہ آپ کوئی بندہ نہیں آگے کرتا. یہ ہے کہ پولیٹیکل بیکنگ بھی تو تھی نا, جس پولیٹیکل بیکنگ کی آپ بات کریں وہ بھی تو تھی نا, کیونکہ ان ٹیکنوکریٹس کے اوپر گورنمنٹ تو تھی نا, سسٹم تو تھا, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تو تھی. آپ کی بات کو بھی پھر وہی جواب ہے کہ وہ ہونے کے باوجود بھی پھر آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکا. ابھی یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا جو کرائسس تھا وہ تھا کرونا ڈیل کی, اور ہم 5ویں نمبر پہ آئے. دنیا میں 5 بہترین رننگ آؤٹ آف ٹائم, ویل ڈسکس اٹ لیٹر بیکاز یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, کیونکہ اس میں پولیٹیکل بیکنگ بھی تھی. آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. شرمیلا صاحبہ لاسٹ کامنٹ 1 منٹ. آئی تھنک باسی صاحب جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ ڈائلاگ اینڈ اونلی ڈائلاگ ول ٹیک دس کنٹری فارورڈ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے, اپنی سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے, اگر ہم ٹیبل پہ آ کے نہیں بیٹھتے, ٹیبل ٹاک نہیں کرتے اور اس ملک کو اس کرائسس سے نہیں نکالتے, وی ہیو ملٹیپل کرائسس, انٹرنل کرائسس ہے, ایکسٹرنل کرائسس ہے, اکنامک کرائسس ہے, فلڈس کی سچویشن ہے, کلائمیٹ کے ایشوز ہیں. وی آر ناٹ ایٹ فالٹ, بٹ اگین آپ دیکھیں کہ وہ ممالک جن کی طرف سے یہ ایمیشنز ہو رہے ہیں, پاکستان ان 10 ممالک میں سے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. سو اگر ایسے حالات رہے تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ ایسے حالات کے اندر تو میرے خیال ہے اگر جو بھی محب وطن پاکستانی ہے, جو بھی محب وطن سیاستدان ہے. تھینک یو سو مچ شرمیلا فاروقی صاحبہ. ڈاکٹر زبیر صاحب, ڈاکٹر افتخار درانی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے اور مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جو اپیرنٹلی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.